बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी फूफो बहुत ज़ालिम थी और मुझ पर बहुत जुल्म करती। एक दिन ये ख्वाजा असरा मोहल्ले में आया तो मैं ख्वाजा असरा बन के इनके साथ चली गई ताकि मेरी इस जहन्नम से जान छूट जाए और मेरी इज्जत भी महफूज रहे। गुरु ने मुझे नाचना सिखाया और मांगने के लिए मुझे भी साथ ले जाता। वो ख्वाजा असरा था, इसीलिए मैं कभी इसके कमरे में सो जाया करती। एक रात अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई। गुरु मुझे हॉस्पिटल लेके गया और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। मैं चकरा गई क्योंकि मैं उम्मीद से थी। मैं बदकार हरगिज़ नहीं थी। मेरी रगों में एक शरीफ माँ का खून था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। मेरा कसूर बस ये था कि मैं यतीम थी, बेसहारा थी। मेरे वालिदैन की एक हादसे में मौत वाक़या हुई थी, इसीलिए मुझे मेरी फूफो अपने घर ले आई। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब मैं फूफो के घर आई थी। तो मेरी फूफो का शौहर मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखता था। बार बार वो मेरे करीब आने की कोशिश करता और मैं पीछे हट जाती। मेरी फूफो की कोई औलाद नहीं थी, वो अकेली ही रहती थी, इसलिए मुझे अपने घर तो ले आई थी लेकिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाती और इनका शौहर अलग से मेरी जान का अजाब बन गया था। एक बार मैं कपड़े धोकर ऊपर छत पर डालने गई तो न जाने कब मेरा फूफा मौका पाके ऊपर आ गया। मैं कपड़े रस्सी पर फैला ही रही थी और मुझे देख के मुस्कुराने लगा। मैं जब इनकी तरफ देखा भेंगी आंखें करके बेहुदा गाने गाने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने जल्दी से रस्सी पर जैसे तैसे कपड़े डाले और नीचे नीचे उतर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये क्या हरकत थी जो मेरा फूफा कर रहा था? मैंने फूफो से इसलिए नहीं कहा, वो मुझे ही बुरा भला कहती। मैं कहाँ जाती, मेरा तो कोई भी ठिकाना नहीं था। एक बार मैं सेन में रखे परिंदों को बाजरा डाल रही थी। मेरी फूफो दोपहर को सो जाती थी। हाँ, छुट्टी का दिन ही था। मेरा फूफा भी अपने कमरे में ही था। मेरे दिल की बात तो यहाँ भी सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं जब भी कामों से फारुग हो जाती परिंदों के साथ बातें करने लगती। अब भी मैं गुनगुना ही रही थी जब मेरे अकब से किसी ने आकर मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, इसलिए मौका पाकर वो मुझे कोने में ले गया। फिर उसने मेरे मुंह से हाथ उठाया लेकिन मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इसकी इस जुर्रत पर हैरान और परेशान रह गई। मैंने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? मैं शोर मचाने लगी, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वो ढीठ शख्स हंसने लगा, कहने लगा, तुम शोर मचाओ, मैं तुम्हारी फूफो को कह दूंगा कि तुमने मुझे इशारा करके बुलाया। वो मुझे कुछ नहीं कहेगी लेकिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर देगी। मैंने इसके हाथ पर दांत काटे और इससे अपना हाथ छड़वाकर अपने कमरे में चले, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि जानती थी कि मेरी फूफो मेरी बात का एतबार नहीं करेगी। एक बार अपने छोटे से कमरे में सो रही थी, मुझे आहट की आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए मैंने आंखें खोल के देखा लेकिन गुप अंधेरा था। उस वक्त जिस कदर अंधेरा था मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने गौर से अपनी आंखें फैला कर देखा तो मेरे होश उस वक्त उड़े जब एक शख्स का साया मुझे अपने कमरे में महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं उठकर बैठी वो शख्स मेरे पास पहुंच गया। मेरी खुली आंखें देखकर उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, फिर कान के पास आकर कहने लगा कि चुपचाप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो वरना मैं तुम्हारी फूफो से कह दूंगा कि इसी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरा ये सब सुनकर सर ही चकराने लगा। वो शख्स मुझे गुनाह के लिए धमकाने लगा था, कहने लगा कि तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम पे ऐसे इल्ज़ाम लगाऊंगा। मैं इसकी बात नहीं मान सकती थी, कभी भी नहीं, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मेरी आवाज़ इस खामोशी में गूंजने लगी। वो शख्स मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा और मैं शोर मचाने लगी। वो बार बार मेरी आवाज़ बंद करने के लिए मेरे मुंह पे हाथ रखने लगा लेकिन शोर की वजह से मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। वो शख्स बहुत खौफजदा हो गया। मैंने इस शख्स से अपना आप छुड़वाया और जाकर दरवाज़ा खोला। मेरी फूफो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बेतहाशा रो रही थी। फूफा ने कहा कि मैंने इसे कमरे में बुलाया था। मेरे इनकार पर भी फूफो ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे बदचलन कहने लगी और मुझे बहुत मारा। कहने लगी, तुम मेरे लिए मर गई, दफ़ा हो जाओ मेरे घर में से। मैं फूफो के कदमों में बैठ गई, रोने लगी, कहने लगी कि मेरी बात का इतबार करें, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए घर से बाहर निकली थी, सुनसान रास्ते पर जा रही थी। मैं एक फुटपाथ पर बैठ गई। कुछ ही देर वहाँ एक बड़ी सी बस आकर रुकी, इसमें बाराती जा रहे थे। वो बस वहीं ख़राब हो गई जहाँ मैं बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। इस बस में बहुत शोर हो रहा था, ढोल बज रहा था, नाच गाना हो रहा था, ख्वाजिस्ता नाच रहे थे, बराती भी। मैंने रश देख के बस का पीछा किया और दरवाज़ा धीरे से खोला और बस के अंदर चली गई और इसी बारात में शामिल हो गई। इस बार तो अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं यूं ही सड़कों पर मारी मारी फिरती रही तो कब तक खुद को बचा पाऊंगी। वो बाराती जब एक घर के सामने बस
سے نیچے اترنے لگے۔ میں چادر میں منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے برابر میں بھی ایک خواجہ اسرا بیٹھا تھا، اسی لیے میں بھی ان خواجہ اسرا کے ساتھ گھر میں داخل ہوگی۔ وہاں بڑے سے صحن میں دوپٹے سے گھونگھٹ نکالے ان براتیوں میں بھی ناچنے لگی۔ میں ننگے پاؤں ڈھول کی تاپ پر ناچ رہی تھی۔ مجھے ناچتے ہوئے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں جھول رہی تھی۔ خوشی کے موقع پر تو بہت لوگ خوشی کے مارے ناچتے جھومتے دیکھتے ہوں گے، لیکن میرے آنسو بتدریج بہہ رہے تھے۔ لیکن میں ناچ رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے ارد گرد کی ہوش نہیں تھی۔ جیسے جیسے ڈھول بجنے میں تیزی آ رہی تھی، میرے پیروں میں میرا اختیار نہ رہا۔ میں گھونگھٹ میں یہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ناچ رہا ہے یا نہیں۔ میرے بے اختیار چلتے پیر، لچکتی کمر، لہراتے ہاتھ اس وقت رکے جب ڈھول کی آواز بند ہوئی تھی۔ یک دم ہی میں ہانپتے ہوئے رکی تھی۔ مجھے لگا میں کہیں باہر نکل آئی۔ ہوش میں واپس آئی جب میں نے دوپٹے سے باہر جھانک کر دیکھا تو سامنے سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہاں ناچنے والے بس میں ہی تھی اور کوئی نہیں۔ شادی کے ہنگامے میں سب چپ چاپ میرا ناچ دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں اپنی طرف مرکوز دیکھ کے مجھے خفت نے آن گھیرا۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی سوال جواب شروع ہوتا، میں خواجہ اسرا جہاں کھڑے تھے وہاں جا کر کھڑی ہوگی۔ لوگوں نے سمجھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اسی لیے میری تعریف کرتے دولہے کے باپ نے خواجہ اسرا کے گروہ کو زیادہ پیسے دیے کہ اس ہجڑے نے اچھی محفل جمائی ہے۔ وہ اس وقت تو چپ رہا، پیسے بھی جیب میں ڈال لیے، لیکن کن اکھیوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جیسے شادی ختم ہوئی، لوگ واپس آنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ میں بھی ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ گرو کہنے لگا، تم کون ہو؟ تم میرے لوگوں میں سے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا، میں بھی خواجہ اسرا ہوں، مجھے ناچنا بھی آتا ہے۔ وہ گرو تو میری ہر بات کو سن کر چپ سا ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے دوسرے خواجہ اسرا میری حمایت میں بولنے لگے، کہنے لگی، یہ اچھا ناچتا ہے استاد، اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ آج تو اس نے محفل ہی جیت لی تھی۔ وہ گرو مجھے رکھنے کے لیے مان گئے، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ گھر بہت چھوٹا تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، بس 2 ہی کمروں پہ مشتمل تھا۔ ایک میں وہ خواجہ اسرا رہتا اور اس گرو کے متحد رہتے باقی دوسرے لوگ دوسرے کمرے میں۔ وہ گرو اکیلا رہتا تھا، زمین پر ہی بستر لگائے وہ چاروں وہاں لیٹ کے۔ ان میں سے ایک نے جب مجھے کھڑا دیکھا تو کہنے لگے کہ تم کیوں کھڑے ہو، چل آؤ آ کر ہمارے ساتھ لیٹ جاؤ۔ یہ سن کر تو مجھے جھجری سی آنے لگی تھی۔ میں ان کے ساتھ لیٹنے سے کترا رہی تھی، میں سخت گھبرا گئی تھی۔ میں ایک لڑکی تھی، اس لیے ان کے ساتھ لیٹنے اور سونے سے گھبرانا ایک میری فطری عمل تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بند کمرے میں نیند نہیں آتی، میں اکیلی صحن میں سو جاؤں۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں بس ایک ہی چارپائی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ میں نے اسی کو غنیمت جانا اور اس پر سو گئی۔ صبح مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ گرو تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر کیوں نہیں سوئے؟ میں نے کہا کہ مجھے صحن میں کھلی فضا میں نیند آتی ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم ایک لڑکی ہو، ہماری ذات برادری کی نہیں ہو۔ وہ کیسے؟ میری ہر بات جان گیا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی، میں بے آسرا ہوں، اگر اس نے مجھے پناہ نہ دی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ وہ میری بات سن کر بولا، تمہاری پھپھو نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ کہنے لگا، دیکھو ہمارا پیشہ ہی ناچ گانا ہے، اگر تم یہاں رہو گی تو تمہیں ہمارے ساتھ ناچ گانا ہی کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ وہ گرو مجھے شادیوں میں لے جاتا، میں بھی ان کی طرح ناچنے لگی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا ناچ گانا وہاں سب کو پسند آتا۔ اسی وجہ سے گرو مجھے خاص اہمیت دینے لگا تھا۔ دوسری خواجہ اسرا اب مجھ سے چلنے لگے تھے کہ مجھے میں ایسی کون سی سرغاب کے پھل لگے ہوئے ہیں جو گرو مجھے اہمیت دیتا ہے، لیکن میں پرسکون تھی۔ جس محفل میں مجھے گرو لے جاتا وہ بڑے امیر لوگوں کی شادیاں ہوتی تو تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ بات بھی تھی، جس محفل میں میں جاتی ڈول تھاپ دیکھ کر بے قابو سی ہو جاتی تھی۔ جب میرا ناچ گانا شروع ہوتا تو جیسے جیسے میں ڈول پر تیزی سے ناچتی، لوگ دانتوں تلے انگلیاں لے لیتے تھے۔ اس محفل کو میں جیسے لوٹ ہی لیتی تھی۔ لاکھوں روپے لوگ مجھ پر لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتے، میں ناچتے ہوئے اپنے آپ کو نہ روک پاتی، اس ڈول کی آواز میں کھو سی جاتی۔ اس لیے میرا ناچ گانا سب کو پسند آتا۔ مجھ پر لوگ پیسہ پانی طرح لوٹانے لگے تھے۔ وہ گرو میری حفاظت کسی اپنے کی طرح کرنے لگا۔ وہ مجھے سڑک پر مانگنے کے لیے ایک بار ہی لے کر گیا تھا، لیکن وہاں منچلے مجھے دیکھ کر کچھ تذبذب سے ہونے لگی، کہنے لگی، یہ ہجڑا بالکل لڑکی جیسا ہے۔ یہ سن کر میں ڈر سی گئی تھی۔ لڑکے میری جانب بڑھنے لگے اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میں نے گرو کو آواز دی۔ وہ گرو کچھ دوری پر تھا۔
میری آواز سن کر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں ڈر کے اس گرو کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ نوجوان اس گرو سے کہنے لگے، اس ہجڑے کو کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اچھے پیسے دیں گے۔ لیکن اس گرو نے انکار کر دیا۔ وہ نوجوان پھر بھی میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ گرو تو آپے سے باہر ہو گیا، اس نے ان نوجوانوں کو پیٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی گلی کوچوں میں نہیں لے کے جاتا تھا۔ یہاں یہ ڈارو کہ کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے گا۔ اس گرو کی بے جناتیاں دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ ایک بار کے لیے خواجہ اسرا گرو سے لڑنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیا، یہ نواب ہے جو بڑی محفلوں میں جاتا ہے اور ہمیں تم روز سڑکوں پر نچواتے ہو، اور چھوٹی محفلوں میں۔ گرو کہنے لگا کہ وہ اتنے پیسے ایک محفل میں کما لیتا ہے، تم لوگ مہینے میں بھی نہیں کما پاتے۔ اسی لیے مجھ سے دوبارہ بحث نہیں کرنا۔ وہ لوگ اب مجھ سے خار ہی کھانے لگے تھے۔ میں صحن میں سو رہی تھی کہ انہوں نے صحن میں چوہے چھوڑ دیے۔ میں تو بری طرح چونک اٹھی تھی۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ گرو کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، اپنے بیڈ پر مجھے لٹا کر خود باہر صحن میں چلا گیا۔ ایک بار وہ مجھے ایک شادی میں لے کر گیا، وہاں شراب عام تھی۔ مجھے بھی ویٹر نے ایک گلاس جوس کا کہہ کر شراب پلا دی۔ جب ڈھولک بجنے لگا تو میں تو اپنی دھن میں ناچ رہی تھی، جھوم رہی تھی، ارد گرد سے بے خبر تھی۔ لیکن وہاں کھڑے نوجوان میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑی بے باکی سے بڑھنے لگا۔ مجھے ہوش تب آیا جب مجھے ایک نوجوان نے اپنے حصار میں لیا۔ میں کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ پل کے لیے شاید اس نوجوان کا نشہ ٹوٹا تھا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ گرو فوراً سے میرے پاس آیا۔ اس نے نوجوان سے سخت لہجے میں کہنے لگا کہ اپنی حد میں رہ کر ناچ گانا دیکھو، خبردار جو کسی نے اسے چھوا بھی تو۔ میں اس گرو کے پیچھے ایسے چھپ گئی جیسے وہی میرا محافظ ہو۔ وہ نوجوان اپنی ہی سرمستی میں جھوم رہے تھے، شراب کے نشے میں چور تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جب ہم باقی خواجہ اسرا کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی تفریح کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ میرے گرو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہمیں آپ کی محفل میں رونق نہیں لگانی۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا۔ باقی خواجہ اسرا گرو کا یہ رویہ دیکھ کے تو حیران رہ گئے تھے، لیکن دل ہی دل میں خوش تھے کہ وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اسی رات باہر بہت بارش ہونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دوسرے خواجہ اسرا گرو سے میری وجہ سے خار کھانے لگی، اسی لیے اپنا کمرہ بند کر کے سوتے تھے۔ اسے کمرے میں نہیں سلائیں گے، یہ سوچ کر وہ دروازہ بند کرتے تھے۔ پر وہ میری خاطر باہر صحن میں سونے لگا، اور صحن چھتا ہوا نہیں تھا، اس لیے بارش سے بھیگ سکتا تھا۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں آ جائے۔ وہ ایک خواجہ اسرا تھا، مجھے اس سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کمرے میں نہیں آئے گا تو میں بھی صحن میں کھڑی رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کمرے میں آ گیا اور زمین پر اپنا بستر بچھانے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ اوپر بیڈ پہ سو جائے، زمین پر میں لیٹ جاتی ہوں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے اختلاف نہیں کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میں بھی زمین پر لیٹ کر سو گئی، لیکن بادلوں کی گرج نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، شاید لائٹ جل چکی تھی، لیکن بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، بجلی بہت چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، اور بادل کی گرج سے مجھے بہت خوف آتا تھا، اس لیے میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ گرو بے خبر سو رہا تھا۔ میں اسی بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر سو گئی۔ اپنے خوف کو کچھ کم کرنے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شاید اس شراب کا نشہ مجھے اب غافل کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی پل میں مجھے گہری نیند آ گئی اور میں گہری نیند میں سو گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا، شاید اس نشے اور جوس کا اثر مجھ پر دیر سے رہا تھا اور اب تک اترا نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کرنے لگی، لیکن وہ گرو گھر پر نہیں تھا۔ وہ پورا دن گھر پر نہیں آیا تھا۔ رات کو جب گھر آیا تو کہنے لگا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا سر میں درد ہے، مجھے سر درد کی دوا دے دو۔ میں نے اسے دوا کے ساتھ چائے بھی بنا دی۔ وہ صحن کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں نے کہا وہ کمرے میں لیٹ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ مجھ سے کترانے لگا تھا، لیکن 1 مہینے بعد جو قیامت مجھ پر ٹوٹی، میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی میں چکرا کے رہ گئی تھی۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میں امید سے تھی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ میں رہ رہی تھی مجھے ان سے اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تو پھر میں کیسے؟ میں حد درجہ پریشان تھی۔ گھر آ کر میں اسی بات میں
کو سوچ رہی تھی کہ مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا نہ رات کا، رو رو کے میری آنکھیں سو چکی تھی۔ گرو مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مجھ سے 2-3 بار پوچھ بھی چکا تھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں اسے کیا کہتی، کیسے کہتی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دی۔ میرا دماغ سوچنے سے قاصر ہو گیا، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سراغ نہیں مل رہا تھا میں جس سے یہ جان سکتی کہ میرے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ اگلے روز مجھے پھر سے الٹیاں ہونے لگیں۔ گرو اس وقت گھر پر تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر کہنے لگا، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی تو مجھے دیکھ کے پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں ابھی سوچ کر تھک سی گئی تھی اور اپنی حالت سے بھی پریشان تھی۔ میں نے کہا، میرے ساتھ کسی نے گناہ کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی کس نے کیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں امید سے ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کے میں پھر سے رونے لگی اور وہ یہ بات سن کر بدحواس ہونے لگا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تو پریشان مت ہو۔ میں نے کہا کہ میں کیسے پریشان نہ ہوں، لوگ مجھے لڑکی نہیں خواجہ اسرار سمجھتے، پھر یہ سب، میں اب یہاں بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ جہاں بھی گئی لوگ مجھے اپنے ہوس کا نشانہ ہی بنائیں گے۔ میں تو اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر یہاں آئی تھی، کیونکہ مجھے یہاں اپنی عزت کا ذرا بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میں نے کہا، پھر بھی میں برباد ہو گئی۔ وہ مجھے روتا دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا، کہنے لگا، ایسا کرو، مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے کسی خواجہ اسرار سے نکاح کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا، کر سکتی ہو، تم مجھ سے نکاح کر سکتی ہو، کیونکہ میں خواجہ اسرار نہیں ہوں اور تمہارے بچے کا باپ بھی میں ہی ہوں۔ لیکن ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ وقت اور حالات کے ہاتھوں ہوا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں بہت چھوٹا سا تھا جب ٹرین میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ رات کے وقت ہماری گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ ٹرین میں کچھ خواجہ اسرار اوپر چڑھ گئے تھے اور بھیک مانگنے لگے۔ مجھے شروع ہی سے وہ اچھے لگتے تھے، رنگ برنگے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، مجھے سب بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ میرے کیبن میں مانگنے کے لیے آئے تو میرے گھر والے سو رہے تھے، بس میں ہی جاگ رہا تھا۔ میں اس وقت 6 سال کا تھا۔ وہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے انہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں ان کے پیچھے ہی چل پڑا۔ جیسے وہ لوگ ٹرین سے نیچے اترے، میں بھی اتر گیا۔ میرے گھر والوں کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں کہاں ہوں۔ میرے سامنے میری ٹرین جا چکی تھی۔ میں رونے لگا تو وہی خواجہ اسرار میری آواز سن کر میرے پاس آ گیا۔ میں زور سے رونے لگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے گھر والے ٹرین میں تھے۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ مجھے اگلے اسٹیشن میں میرے گھر والوں سے ملوا دے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے میں نے اس کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ میں نے یہ سب کام سیکھ دیا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میں بھی ایک خواجہ اسرار ہوں، لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تو سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تم اچھی لگنے لگی تھی۔ کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھتا تو میرا جی چاہتا میں اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ میں نے بہت بار سوچا کہ تمہیں سچ بتا دوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اس رات بارش میں اسی لیے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ کب تک تم میرے بیڈ پر آ کر لیٹتی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو تم میرے بہت قریب تھی۔ مجھے تم بہت اچھی لگی، بہت پیاری لگی، اس لیے میں بہک گیا تھا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میں یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا، تمہیں شاید شراب کے نشے نے غافل کر دیا تھا، لیکن مجھ پر شاید وقتی طور پر شیطان حاوی ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے تم سے نظریں نہیں کبھی ملائیں۔ بہت بار سوچا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لوں، لیکن پھر یہ سوچا کہ تم میرے بارے میں غلط سوچو گے، کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جاؤ۔ میں اسے کیا کہتی جس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے؟ وہ اپنے کیے پہ نادم تھا۔ کہنے لگا، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تمہاری نہ جدائی برداشت کر سکتا ہوں، نہ تمہیں کسی تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ ہمیں اب خواجہ اسرار کی زندگی نہیں جینی، نہ ہی وہاں رہنا، اس لیے ایک دوسرے گاؤں جا کر ہم نے نکاح کر لیا۔ میرا شوہر ڈول بہت اچھا بجا لیتے تھے، اس لیے وہ شادیوں پر ڈول بجا کر پیسہ کمانے لگے۔ ہم روکھی سکھی کھاتے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے۔